फिज़ा बेटा। जी अम्मा। मैं दौड़ती हुई अम्मा के पास आई। क्या हुआ अम्मा, परेशान लग रही हैं आप? हाँ बेटा, खबर ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ, अल्लाह रहम करे। अरे तुम्हारी खाला है ना, इनकी बेटी बहुत शदीद बीमार है। अस्पताल लेकर गए हैं इसको। मुझे भी तुम्हारी खाला ने बुलाया है। न जाने क्या हो रहा है मेरी बहन की ज़िंदगी में। घर पूरा इसका तबाह होता चला जा रहा है। एक के बाद एक मुसीबत आती हुई मुझे नज़र आ रही है इस पर। चलो बेटा मैं जाती हूँ। और देखना किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना, किसी भी अजनबी के लिए। मैं ये सुनकर परेशान हो गई थी। मैंने कहा ठीक है, बाजी घर पर नहीं है, कॉलेज गई हुई हैं, आप वहाँ बेफिक्र होकर चली जाएं। अम्मा जैसे ही गईं मैंने रोना शुरू कर दिया। रोना इस बात का नहीं था कि खाला पर मुसीबत टूट पड़ी है। रोना इस बात का था कि खाला आपने क्यों अपनी बहन की बेटी के साथ ऐसा किया। खाला तो माँ की तरह होती है, माँ जैसी होती है। कहा जाता है कि माँ की गैर मौजूदगी में माँ की ममता को महसूस करना हो या मोहब्बत को महसूस करना हो तो खाला के सीने से लग जाओ। पर मैं तो आपकी मोहब्बत के लिए तरस गई खाला। मुझे वो तलख लम्हा याद आ गया जब मेरी अम्मा और पापा किसी रिश्तेदार के पास दूसरे शहर गए हुए थे। वो बीमार थे तो अम्मा और पापा को उन्होंने बुलवाया था। बाबा 20-25 दिन के लिए इनके पास चले गए थे। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, 15 साल मेरी उम्र थी। उस वक्त मेरी बड़ी बाजी भी मेरे साथ ही थी। अम्मा ने नाहिद खाला से कहा कि बहन मैं जा रही हूँ 20-25 दिन के लिए तुम्हारे भाई साहब के साथ। अगर तुम बुरा ना मानो और अगर तुम मसरूफ़ ना हो तो बच्चियों के पास आकर रह लो। और तुम जानती हो ना बहन कि फ़िज़ा मेरे बगैर नहीं रह सकती। अब तक इसको मैंने कभी तन्हा नहीं छोड़ा है। तो तुम आ जाओ तो मैं फिर बेफिक्र हो जाऊंगी। खाला फ़ौरन से कहने लगीं कि ये क्या कह दिया आपने, गैरों वाली बात कर दी। अरे बाजी ये मेरी अपनी बच्चियां हैं और फ़िज़ा को तो मैं कितना चाहती हूँ, आप जानती ही हैं। आप बेफिक्र होकर भाई साहब के साथ जाइए, आराम से आइएगा। मैं घर पर रहूँगी, अपनी बेटी को भी साथ लाऊंगी। फ़िज़ा से अच्छी दोस्ती है इसकी। ये सुनकर मेरी वालदा मुतमईन हो गई। कहने लगी हाँ ये तुमने अच्छी बात कही। अगले ही रोज़ घर में दाखिल होते ही मुझे पता चल गया मेरी खाला आ चुकी हैं, क्योंकि शोर मचाना उन्होंने शुरू कर दिया था। कहाँ हो बच्चियों, आ जाओ मैं आ गई हूँ। हमें भी अपनी खाला से बहुत मोहब्बत थी। बाजी तो इनसे जाकर लिपट गईं, पर जब मैं इनसे मिलने लगी मुझे उन्होंने दूर से ही ऐसी कड़ी नज़रों से देखा कि मैं तो झुककर सलाम भी ना कर सकी। वो मुझे देखते ही मुझे घूरने लगी थीं। मैंने दूर से ही अस्सलाम वालेकुम कह दिया। खाला ने एक आबरू चढ़ाया और कहने लगी वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ कैसी हो तुम? सुना है पेपर हो रहे हैं तुम्हारे। मैंने कहा जी हाँ, मैं पढ़ रही थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ी किताब साइड पर रख दी। खाला के सवालात का सिलसिला शुरू हो चुका था। अच्छा पढ़ लिख कर क्या करोगी? डिग्री हासिल करके क्या करोगी? हर वक्त पढ़ती ही नज़र आती हो मुझे तो। खाला ये मेरा शौक़ है कि मैं पढ़ाई करूं। खाला ने माथे पर बल डालकर कहा हाँ ठीक है, चलो कर लेना पढ़ाई भी। हम भी देख लेंगे कि कहाँ की अफसर लगोगी। अच्छा अब पानी पिलाओ। मैंने इनको पानी पिलाया, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगीं। काफ़ी बड़ी हो गई हो तुम। मैंने सिर्फ इतना ही कहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई डाइन है जो मुझे मेरे अपने घर में ही खाने चली आई हैं। मैंने दिल में सोचा था। हाँ तो क्या बनाया है आज मेरे लिए? किचन में आकर वो बर्तनों में झांकने लगी। खाला मैंने तो नहीं बनाया, आपा ने ही बनाया है आपके लिए कुछ। ये सुनकर उन्होंने कमर पर हाथ रखा। तो तुम कोई काम नहीं करती? कुछ बना नहीं सकती थी अपनी खाला के लिए? मैंने कहा खाला आपा ने ही मना किया था, क्योंकि उनको पता है कि मेरा पेपर है, मैं पढ़ रही थी। और जब मेरे पेपर हों तो आपा और अम्मा मुझसे काम नहीं करवाती। बाजी भी ज़्यादा काम नहीं करती जब इनके पेपर हों। ये तो आपके आने पर इसने खाना बना दिया, पर अम्मा हम लोगों से काम नहीं करवाती हैं। यह सुनकर खाला के ताने तिशने शुरू हो चुके थे। तुम्हारी अम्मा ने तो तुमको बिगाड़ कर रख दिया है। भाई ये मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है। बाजी को वो अपने गले से लगाकर कहने लगी। पर तू जो है ना, तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जुमला सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपा खाला से कहने लगी कैसी बातें कर रही हैं खाला आप? आते ही छोड़ें भी, इसके पेपर हैं, वो बहुत मेहनत कर रही है। वो कहने लगी हाँ तो सच ही तो कह रही हूँ, तेरी अम्मा ने इसे इतनी मोहब्बत देकर सर पर चढ़ा रखा है। सच में दिल जल जाता है मेरा। बिगाड़ कर रख दिया है मेरी बहन ने इस लड़की को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर में सबसे छोटी मैं थी, तो अम्मा ख़ास तौर पर मेरे बहुत नखरे उठाया करती थीं।
ایک ماں کو اپنی بچی سے اتنی محبت ہے، اس سے دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ماں ہے، ان کی محبت ہے، پر خالہ جو ماں جیسی ہوتی ہیں، ان کے منہ سے یہ جملے سن کر میں تو کانپ گئی تھی کہ یہ رشتہ بھی اتنا تلخ ہو سکتا ہے، اس رشتے میں بھی اتنی کڑواہٹ ہو سکتی ہے، اتنا حسد، اتنا جلن کس بات کے لیے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے ان کا؟ یہ بات مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، بس روتی ہوئی میں اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میری بہن جو کہ خالہ کی چہیتی لاڈلی تھی، اس نے بھی آ کر میرے آنسو صاف نہیں کیے، بلکہ خالہ کے ساتھ لگی ہنسی مذاق کرتی رہی۔ خالہ آپا کے ہی صدقے واری ہو رہی تھیں، کسی نے مجھے آ کر چپ نہیں کروایا۔ میں کافی دیر سسکیوں سے روتی رہی۔ یہ کیا بات تھی کہ ایک بھانجی سے اتنا پیار اور دوسری سے اتنی نفرت؟ میں نے روتے ہوئے غائبانہ طور پر اماں سے ہم کلامی کرتے ہوئے کہا، اماں دیکھیں، آپ کے بغیر میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں دونوں مل کر؟ میری بہن بھی میری اپنی نہیں ہے، نہ جانے اس پر کیا جادو چلا دیا ہے خالہ نے۔ اماں میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں۔ اپنی اماں کو ہر پل میں یاد کر رہی تھی۔ رات کے کھانے پر جب مجھے بلایا گیا تو میں نے منع کر دیا، کیونکہ خالہ کے رویے سے میں کافی دل برداشتہ ہو چکی تھی، اس لیے میری بھوک بھی مر چکی تھی، آنسوؤں میں بہہ چکی تھی۔ پر میری خالہ ایک بار بھی مجھ سے یہ پوچھنے نہیں آئیں، بیٹا رات میں بھوکی کیسے سوگی؟ میری اماں نے تو کبھی مجھے رات میں بھوکا سونے ہی نہیں دیا۔ میرا اپنا گھر تھا، کسی کی پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن جب دل ہی مر جائے تو بھوک کیسی؟ اور جیسا کہ میں نے خالہ کو بتایا تھا کہ میرے پیپر چل رہے ہیں اور یہ میرا آخری پیپر تھا، شکر ادا کر رہی تھی کہ خالہ کی موجودگی میں پیپر نہیں ہوں گے، ورنہ وہ مجھے تانے ہی دیتی۔ رات میں بھوکی ہی سو گئی۔ صبح اٹھ کر جب میں پڑھ رہی تھی تو میری آنتیں سوکھنے لگیں، پیٹ میں میرے درد ہونے لگا۔ اماں ہوتی تو مجھے کچھ نہ کچھ کھلاتی، کچھ دودھ دے دیتی، پر ایسے کبھی مجھے پڑھنے نہیں دیتی۔ میں کچن میں چلی گئی، کچن میں تلاش کرنے لگی کہ کچھ تو ہو، میں اپنا پیٹ بھر لوں، مگر کچھ بھی نہیں تھا، خالی دودھ پی کر میں واپس آ گئی۔ خالہ گدھے اور گھوڑے بیچ کر سو رہی تھیں۔ میری اماں تھوڑی تھیں وہ، جو مجھے اچھے اچھے کھانے کھلاتی، ناشتہ کرا کر پیپر دینے کے لیے بھیجتیں۔ میں تیار ہو کر اسکول چلی گئی پیپر دینے۔ بہت اچھا میرا پیپر ہوا تھا، اتنی محنت جو میں نے کی تھی۔ میں گھر جب واپس آئی تو خالہ بیٹھی ہوئی تھیں، ڈرائنگ روم میں دیکھتے ہی مجھے کہنے لگیں، ہو گیا پیپر؟ میں نے کہا، جی الحمدللہ ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میں نے بہت اچھا پیپر دیا تھا، لیکن خالہ کی بات نے میرا دل ہی دکھا کر رکھ دیا۔ کہنے لگیں، کیسا ہوا پرچہ؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت اچھا ہوا۔ وہ فوراً کہنے لگیں، چیٹنگ کی ہوگی؟ میں برجستہ بولی، نہیں میں چیٹنگ نہیں کرتی خالہ، ایسا مجھے تو لگتا نہیں ہے تمہیں دیکھ کر۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ۔ پوچھا تو میں نے پہلے بھی تم سے تھا، کیوں پڑھ رہی ہو؟ اتنا پڑھ کر کیا کرنا چاہتی ہو؟ دیکھو لڑکیوں کی شادی ہو جانی ہوتی ہے، گھر جا کر وہی کچن اور شوہر اور بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، کس کے لیے اتنا پڑھ رہی ہو؟ اور سمجھ نہیں آتا مجھے تمہارے ماں باپ کا، کیوں لڑکیوں کو اتنا پڑھا رہے ہیں؟ اور مجھے لگتا ہے خاندان میں تم ہی ہو جو اتنی ڈگریاں لینے کا شوق رکھتی ہو۔ میں نے کہا، ہاں خالہ، یہ میرا شوق ہے، پڑھائی ایسی کوئی معیوب بات تو ہے نہیں، اماں پاپا تو چاہتے ہیں میں پڑھ لکھ کر بہت قابل بن جاؤں۔ ہاں تمہاری اماں ہی ہیں جو تمہارے نخرے اٹھاتی ہیں، کام وام تو کچھ آتا نہیں تمہیں گھر کا، لڑکیوں والی کوئی عادتیں نہیں ہیں تمہارے اندر، بس تم پڑھنے میں لگی رہو، کیا کرو گی شادی کرنے کے بعد؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ جو لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، کیا کیا گل نہیں کھلاتی؟ بھائی میرا تو دل بڑا ڈرتا ہے، جب بھی تمہیں پڑھتا ہوا دیکھتی ہوں اور تمہارے خیالات سنتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تم یونیورسٹی میں ضرور کوئی چاند چڑھاؤ گی، اور لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کا پڑھنا کسی طور بھی مناسب نہیں ہوتا۔ میں نے تو بڑی لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر شادی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ توبہ توبہ، ایسی پڑھائیوں سے تو اللہ معافی کرے۔ میرا تو تمہیں یہی مشورہ ہے کہ گھرداری سیکھو، بہن آگے یہی کام آئے گی۔ خالہ کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا، خالہ وہ بھی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایسی بھی نہیں ہوں، مجھے کھانا بنانا آتا ہے، میں کافی کچھ پکا لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگیں، تو ٹھیک ہے، پھر آج تمہارا آخری پیپر تھا نا، تو آج میرے لیے بہت اچھی سی کوئی ڈش بناؤ، میری پسند کا کھانا، اور میٹھے میں حلوہ بناؤ۔ میں نے کہا، آپ حلوہ کھائیں گی؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ ہاں حلوہ میں کھاؤں گی، چلو جاؤ بنا کر لاؤ۔ میں اپنے کمرے میں بھی نہیں گئی، آج بہت خوش تھی، میرا پیپر بہت اچھا ہوا تھا۔
اماں کو میں نے فون کر کے بتایا، اماں میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے۔ وہ دعائیں دینے لگیں۔ پاپا بھی بہت خوش ہوئے۔ پوچھنے لگی کہ ماما کب آئیں گی آپ؟ ہاں بیٹا، کچھ دن اور لگ جائیں گے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ٹھیک ہے اماں۔ کیا ہوا، اداس ہو؟ نہیں اماں، بس آپ کی یاد آ رہی تھی، میں نے اپنی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پوچھنے لگیں خالہ تو ہے نا؟ ہاں خالہ ہیں۔ چلے اماں پھر بات کرتی ہوں۔ چلی گئی پھر کچن میں اور حلوہ بنانے لگی۔ خالہ کو جب میں نے حلوہ لا کر دیا، وہ حلوے کا ایک نوالا کھاتے ہی مجھے برے طریقے سے ڈانٹنے لگیں، بلکہ اٹھا کر انہوں نے زمین پر پلیٹ پھینک دی۔ برا سا منہ بنا کر کہنے لگیں، یہ کیا تھا؟ کیا تھا یہ؟ میٹھا اتنا کم! اف، ایسا لگتا ہے کسی گھٹیا باورچی نے مجھے حلوہ بنا کر کھلا دیا ہو، پورے منہ کا ذائقہ بگاڑ دیا میرا۔ ارے میں تو اس وقت کو پچھتا رہی ہوں کہ میں نے کیوں تم سے کہہ دیا حلوہ بنانے کے لیے۔ خالہ کی بیٹی حلوہ کھاتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں حلوہ تو مزے کا ہے۔ خالہ اسے بھی غصے سے گھورنے لگیں، کہنے لگی مجھے نہیں پسند آیا ہے، اور دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، میں شکل دیکھنا نہیں چاہتی تمہاری۔ وہ بڑ بڑ کرنے لگیں۔ ان کی بیٹی وہیں موجود تھی، کھی کھی کر کر ہنس رہی تھی۔ میں روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور پورے دن میں روتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ اتنی تکلیف، اتنی زیادہ تکلیف مجھے ملی میری خالہ کی وجہ سے، یہ میں بتا نہیں سکتی تھی۔ یہ پل میں نے کیسے گزارے ہیں، یہ دن میں نے کیسے گزارے، میں ہی جانتی ہوں۔ اور آخری وار جو خالہ نے مجھ پر کیا، جس کو میں عمر بھر یاد رکھوں گی۔ ایک دن میری فرینڈ کا فون آیا، وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ میں اس سے ناراض ہو کر بات تو نہیں کر سکتی تھی، دوستوں سے تو ہنسی مذاق کیا ہی جاتا ہے، اس سے بھی میں اسی طرح بات کر رہی تھی۔ خالہ پیچھے کھڑی تھیں، انہوں نے میری باتیں سن لیں۔ نہ جانے انہوں نے کیا اس کو سمجھا، کیا ذہن میں سوچا، وہیں سے چیخنے چلانے لگیں، ہائے ہائے میری بہن، کیسی بچی ہے یہ، اس وقت کو نہ جانے کس سے بات کر رہی ہے۔ وہ مجھ پر الزامات لگانے لگیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میں نے کہا کیا ہوا خالہ؟ وہ کہنے لگی مجھے تو پہلے ہی تم پر شک تھا، مجھے پتہ ہے تم کس کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ میں نے کہا ہاں، تو میری دوست تھی۔ وہ کہنے لگیں دوست؟ جھوٹ بولتی ہو تم، تمہاری دوست نہیں بلکہ لڑکا ہے کوئی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا خالہ، میری دوست ہے، لڑکی ہے وہ، سب گھر والے اس کو جانتے ہیں، آنا جانا اس کا یہاں پر لگا رہتا ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو، دھول جھونک رہی ہو اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں، اور جو تم یہ پڑھائی کے بہانے بار بار گھر سے باہر جاتی ہو نا، جو تم پیپر کا بہانہ بناتی ہو، پیپر دینے جا رہی ہوں میں، یہ سب مجھے پتہ ہے، کیا کر رہی ہو تم؟ وہ الزامات پر الزامات لگاتی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے فون بند کر دیا اور ان سے کہا خالہ دیکھیں، آپ اتنے دنوں سے آئی ہوئی ہیں، میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے چاہا کہ آپ مجھ سے خوش رہیں، پر آپ تو پہلے دن سے ہی مجھ سے خوش نہیں تھیں۔ آپ کیوں مجھے اتنا ناپسند کرتی ہیں، اور آج تو آپ مجھ پر تہمت لگا رہی ہیں۔ میرے دل میں کوئی چور نہیں ہے، چور ہوتا تو میرے چہرے پر نظر آتا۔ خالہ کہنے لگیں زبان چلاتی ہو تم؟ خالہ ہوں تمہاری، میں تمہاری ماں کی بہن ہوں، ماں جیسی ہوں۔ ماں جیسی؟ آپ ماں جیسی ہیں؟ ماں ایسی ہوتی ہے؟ پہلے دن سے آپ میرے ساتھ اتنا خراب رویہ رکھے ہوئے ہیں کہ میں خود سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جب خالہ ایسی ہو سکتی ہے تو دنیا کے باقی رشتے کیسے ہوں گے؟ تم مجھے کہہ رہی ہو یہ باتیں؟ ہاں تو کیا کہوں؟ کیوں آپ کو مجھ سے اتنی پریشانی ہے؟ میں آپ کی سگی بھانجی ہوں، آپ میری دوسری بہن کے ساتھ بھی تو اچھی ہیں، تو مجھ سے کیوں آپ کو مسئلہ ہے؟ کیوں خالہ؟ مجھے آج اس بات کا جواب دیں۔ مجھے ان باتوں کا کچھ نہیں پتہ ہے، مجھے یہی لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو اپنے گھر والوں سے، وہ کوئی لڑکا ہے، اور دیکھو شرافت سے بتا دو گھر والوں کو، ورنہ یقین کرو پورے خاندان میں بدنام کر دوں گی تم کو۔ خالہ بدنام تو وہ ہوگا جس نے غلط کام کیا ہو، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اللہ گواہ ہے میرا، اور آپ کسی کی بچی کے ساتھ ایسا مت کریں، آپ کی بہن کی بیٹی ہوں میں، آپ کے آگے آپ کی بیٹی بھی ہے خالہ، ایسا نہ کریں۔ میں نے روتے ہوئے ان سے کہا بہت زبان چل رہی ہے خالہ، زبان نہیں ہے یہ دل کے آنسو ہیں، دل کے زخم ہیں۔ میں نے آپ سے کتنے پیار سے رویہ رکھنا چاہا، کتنا آپ کو خوش کرنا چاہا کہ آپ گھر آئی ہیں مہمان بن کے، پر آپ نے تو پہلے دن سے ہی مجھے رلا کر رکھ دیا۔ اب میری ماں آئے گی تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ ہاں لگا دینا شکایت۔ نہیں خالہ، ایسی نہیں ہوں میں، آپ کا اور ان کا رشتہ خراب نہیں کروں گی، پر میرے دل میں یہ بات اب بیٹھ گئی ہے
کیا آپ واقعی مجھ سے محبت نہیں کرتیں؟ گھر میں وہ کیا کہتی، میری باجی بھی یہ بات جانتی تھیں کہ میں ایسے کردار کی نہیں ہوں، تو گھر میں تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، باہر انہوں نے میرے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، پورے خاندان میں مجھے بدنام کر کے رکھ دیا۔ میرے اماں پاپا جب واپس آ گئے تو وہ گھر پر ہی تھیں، اور آج جب ان کی بیٹی ہاسپٹل میں ہے، میں یہ سوچ رہی تھی اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان پر رحم کرے۔ اپنی بہن کی بیٹی پر انہوں نے الزام لگایا، اس کو رسوا کرنا چاہا، وہ تو میرے گھر والے میرے ساتھ تھے تو کوئی میری طرف انگلی نہیں اٹھا سکا۔ اب اماں بابا سے اتنے اچھے طریقے سے مل رہی ہیں، اور کہا کہ بھائی میں نے تو بچوں کا بہت خیال رکھا، پوچھ لیں آپ ان سے۔ اماں میری طرف دیکھنے لگیں، میں نے بھی کہا ہاں اماں، بہت خیال رکھا خالہ نے۔ آنسو چھپا لیے۔ اماں کے ساتھ وہ رہیں، ایک دو دن بعد پھر چلی گئیں، اور گھر سے جانے کے بعد جو انہوں نے میرے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ میری خالہ ہیں بھی یا نہیں۔ بعد میں مجھ پر یہ راز کھلا کہ وہ تو نفسیاتی مریضہ تھیں، ان کو لڑکیوں سے مسئلہ تھا۔ وہ ہر لڑکی سے جو کوئی عام لڑکی ہو، اس سے مسئلہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی جو سب کے سامنے نمایاں ہو، جو پڑھائی میں اچھی ہو، جو ٹیلنٹڈ ہو، جس کو اس کے گھر والے بہت پیار کرتے ہوں، جو ہر چیز میں بہت اچھی ہو، ایسی لڑکیوں سے ان کو بہت حسد جلن تھا۔ اسی وجہ سے وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی تھیں، کیونکہ اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس پر غرور نہیں کر رہی، لیکن ان کی جو اپنی بیٹی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ ان کو حسد جلن اسی بات کا ہی تھا کہ تمام لوگ ان کی بیٹی کو کہتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، اس وجہ سے بھی وہ مجھ سے اتنا جل رہی تھیں، میری ہر چیز کو ڈیگریڈ کر رہی تھیں۔ آج ان کی بیٹی ہسپتال میں ہے، اور میرے دل میں دکھ کا دریا بہہ رہا ہے کہ خالہ، میں نے تو آپ کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، آپ کی بیٹی کو کبھی نظروں سے نہیں گرایا، اس کے کم رنگ پر میں نے کبھی تانا نہیں دیا۔ آپ نے تو اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ ایسا کر دیا کہ دل میں آج تک سوئی چبھتی ہے۔ پھر ایک دم فون آیا ہسپتال سے، اماں رو رہی تھیں۔ میں نے کہا کیا ہوا اماں؟ ناہید کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں نے کہا یا اللہ، اللہ نے اولاد چھین لی، اس کی ایک ہی اولاد تھی، ایک ہی بیٹی تھی، جان سے پیاری تھی اس کو، اللہ نے لے لیا اس کو۔ اماں بہت افسوس ہوا، مجھے بھی بہت افسوس ہوا، بد دعا تو میں نے نہیں دی تھی، پر اتنی چھوٹی بچی، 15 سال کی بچی کے ساتھ جب کوئی بڑا انسان ایسا سلوک کرے گا، اور وہ بچی کسی کو بتائے گی بھی نہیں، جس کو پورے خاندان میں انہوں نے بدنام کرنا چاہا، پر اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی، تو ایسا تو ان کے ساتھ ہونا ہی تھا۔ آپ میرے ساتھ اچھی ہوتی، لیکن آپ تو سب کے ساتھ اچھی تھیں، میرے ساتھ اچھی نہیں رہیں، بس اس بات کا مجھے بہت غم ہے، آج تک غم ہے، اور اماں سے یہ بات آج تک نہیں کہہ سکی۔